कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा करें, आप लोग अपनी सीट से खड़े हो जाएं। एक दफा बस खड़े हो जाएं। 3 दफा पढ़ें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। 3 दफा पढ़ें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठ जाएं अब। ठीक है? रेडी है नेक्स्ट सेशन के लिए? ठंडी सी सांस ले लें। तो कैसे रेडी हैं आप लोग? तो ठंडे ठंडे रेडी हैं। शुक्रिया रूबिया। किसी ने तो अच्छा वाला वेलकम किया ना। इस सब्जेक्ट को भी तो वेलकम देना, खुशी का इजहार करें कि हम कुरान की डेप्थ में ज्यादा उतर रहे हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट का नाम बताएं। शाबाश, उलूमुल कुरान, बिल्कुल ठीक है। और आपने उलूमुल कुरान क्या होता है और इसके बारे में जो हमने पिछले हफ्ते लेक्चर सुना था इंट्रोडक्टरी, कोई भी एक बात याद हो आपको, या कुरान की डेफिनेशन के हवाले से कि उस्ताजा ने कुरान के बारे में क्या बताया, या इस सब्जेक्ट के हवाले से कोई एक बात जो आप लोगों को याद रह गई हो। 73 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, कम से कम 7-8 कमेंट्स तो आने चाहिए। छोटी सी बात कर दीजिए, कोई भी छोटी सी बात, ताकि हम आगे बढ़े और मुझे तसल्ली हो कि आप लोग मेरे साथ हैं। शाबाश, ये तो आपने तो पूरी जिस्ट बता दी कि अगर कोई एक बात है ना जो आप अपने दिल से लगा के रखें, हुआ कलामुल्लाह। ठीक है, शाबाश के डिफरेंट उलूम का मजमुआ है। क़िराअत और तिलावत फ़र्क है। बारकल्लाहु फ़ीक आयशा, बहुत अच्छा पॉइंट है। कुरान जमा किया हुआ है, शाबाश। ये अरबी ज़बान में है, लिखा हुआ है, शाबाश। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग लिख रहे हैं। आप लोगों को पता है ना कि कुरान के खिलाफ कुछ बातें चैलेंज की जाती हैं, तो आप उन चैलेंजेस का जवाब कैसे देंगे, ये आप लोगों को पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अटैक क्या क्या किया गया है, फिर आपको जवाब आने चाहिए। इसकी तिलावत इबादत है माशाल्लाह। तफसीर में दाखिल होना का ज़रिया है। बारकल्लाहु फ़ीक ज़ैफ़न निसा। ये उलूमुल कुरान की ज़रूरत क्या है, हमें सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ये इसका जवाब है कि इस किताब को पढ़े बगैर, इस सब्जेक्ट को पढ़े बगैर तफसीर की डेप्थ में नहीं उतर सकते आप। तफसीर समझने के लिए ये मखलूक नहीं है। शाबाश। आप लोग में से बाज लोग ऐसी वाली बातें लिखते हैं जो मुझे बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ होता है ना, आप लोगों को एक बात पता है कि अहादीस जो है वो किस तरह रिवायत होती थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कम थे और करते ज्यादा थे। अगर आप लोगों ने कभी गौर किया हो कि जो जैसे फॉर एग्जांपल वुजू करने की हदीस है, उसमें ऐसा नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज बताई हो कि अपने हाथ धो, अब कुल्ली करो, अब मुंह धो लो। नो नो, इस तरह नहीं किया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेम विद नमाज। सबसे मशहूर हदीस क्या है? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसी नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तो क्या होता था, अब फॉर एग्जाम्पल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू कर रहे होते थे तो सहाबा उनको वॉच कर रहे होते थे, और फिर सहाबा वो उनका अमल, शाबाश बिल्कुल, सहाबा उनका अमल बयान करते थे। ठीक है, अब आप लोग इमेजिन कर लें, फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लास में बैठे हैं, लाइव क्लास में, कनाडा में बैठे हैं, उस्ताजा सामने बैठी हुई है। ठीक है, अब उस्ताजा आपको कोई चीज करके दिखा रही है कि आपने फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब क्लास में अगर 10 लोग मौजूद हैं, उस्ताजा ने ये नहीं कहा कि पहले आप लोग इंट्रो लिखें, पहले आप लोग ये करें। नो, शी इज मेकिंग द स्लाइड्स इन फ्रंट ऑफ यू और आप उसको देख के सीख रहे हैं। तो अगर 10 लोग हैं तो आप लोग का क्या ख्याल है कि वो एग्जैक्टली सेम तरीके से बयान करेंगे जो उस्ताजा ने किया क्लास में? नहीं करेंगे ना। हर पर्सन एक डिफरेंट बात बताएगा। ठीक है, और ऐसा भी मुमकिन है ना, इंटरेस्ट के मुताबिक ऐसा होता है कि आप लोग शादी में जाते हैं, बाज लोगों का इंटरेस्ट होता है कि मुझे देखना है दुल्हन ने जोड़ा क्या पहना है, जोड़े की डिटेल्स में फंसे हुए होते हैं कि ऐसा काम था, ये कलर था, आप उसे जाके पूछते हैं कहाँ से बनवाया। ठीक है, बाज लोगों को क्या इंटरेस्ट होता है? ज्वेलरी से, ज्वेलरी कहाँ से बनवाई है, ऐसा ही होता है ना। बाज लोगों को इंटरेस्ट होता है स्टेज किसने सजाया है, ठीक है, कि स्टेज की सेटिंग बहुत अच्छी लग रही है। और क्या इंटरेस्ट होता है शादी में? आप लोग बाज दफा जाते हैं, लोग कुछ लोग होते हैं उनको सिर्फ खाने से इंटरेस्ट होता है, मेन्यू क्या है, एपेटाइजर में क्या मिला था, बिल्कुल केटरिंग किससे करवाई थी। और क्या हो सकता है, बाज लोगों को
روم کے شاباش، میں وہیں پہ آ رہی تھی کہ بعض لوگوں کو روم کے ڈیکور سے انٹرسٹ ہوتا ہے. ڈیکور کیسا تھا؟ اچھا وہ ٹیبل پہ آپ لوگوں کے ویسٹ میں تو وہ جو ویڈنگ فیورز ہوتے ہیں نا کہ ویڈنگ فیورز ہیں، اس سب کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان اپنی طبیعت کے مطابق ڈفرینٹ چیز اخذ کرتا ہے. 10 کے 10 لوگ شادی میں گئے تھے، بٹ جب وہ گھر آ کے اپنے گھر والوں کو بتائیں گے تو وہ ایک ڈفرینٹ بات بتائیں گے. کریکٹ؟ وہ انہوں نے جو چیز نوٹس کی وہ اس اینگل سے بتائیں گے. بالکل اسی طرح سے جو صحابہ اکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے، یعنی آپ لوگوں نے بہت ساری اس طرح کی احادیث پڑھی ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، پھر وہ رکے اور انہیں پانی منگایا اور وضو کیا. اس طرح کی آپ لوگوں نے باتیں سنی ہیں. تو پھر جب صحابہ اس کو بیان کرتے تھے تو ان کی جو نیریشن ہوتی تھی اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، کہ جس نے جو چیز نوٹس کی، کسی نے یہ نوٹس کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کیا، جس برتن سے کیا وہ برتن کیسا تھا، کسی نے پروسیس بتایا، کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتایا. تو ایوری سنگل پرسن جس نے وہ بتایا وہ ایک ڈفرینٹ حدیث بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو کیوں کر رہی ہوں؟ یہ باتیں صرف اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو کنیکشن سمجھ میں آئے کہ جب آپ لوگ احادیث پڑھتے ہیں اور وہ ایکسپلینیشن ہوتی ہے قرآن کی تو اس میں ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو علوم القرآن ہے اس کے بھی بارے میں آپ لوگوں کو ڈفرینٹ اوپینینز بعض باتوں کے بارے میں ملیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں اس تمہید کے ساتھ اب ہم اپنے مین سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. آج جو ہم ٹاپکس پڑھیں گے وہ استاذہ جی آپ لوگوں کو تھوڑا سا پچھلی کلاس کا ریویو بتائیں گی، اور جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈیفینیشن پڑھی تھی نا قرآن کی کہ ہوا کلام اللہ، اور وہ جو علماء نے اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے استاذہ. قرآن کے اور نام پہ بات کریں گے، اور پھر اینڈ میں ہمارے پاس جتنا ٹائم بچے گا اس کے مطابق پھر میں آپ لوگوں کو تھوڑے سے قرآن کے سچ ہونے کے دلائل کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گی. ٹھیک ہے چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. ہم لیکچر سنتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر ریویو کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ الذی ہدانا من الضلالۃ وبصرنا من العمایة وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں گمراہی سے ہدایت دی، اندھے پن سے بصارت دی، اور ہمیں بہت سی مخلوقات پر بہت بڑی فضیلت دی. ہمارے پاس کسی بھی قسم کی کوئی قوت نہیں مگر صرف اللہ کی توفیق کے ساتھ. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہہ دیجیے اگر تمام انسان اور جن اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں. کل ہم نے پڑھا تھا قرآن مجید کا تعارف کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، نور ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس کے اتارے جانے کا مقصد اس کی تلاوت کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. اور پھر ہم نے علوم القرآن کے بارے میں پڑھا کہ یہ وہ تمام علوم و فنون ہیں جو قرآن کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، جن کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اس علم کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، اور قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں جب تک کہ اس کو سمجھا نہ جائے، اور سمجھنا ممکن نہیں جب تک کہ قرآن کے علوم کو نہ جانا جائے. تو گویا
علوم القرآن کا علم قرآن کریم کی تفسیر میں داخل ہونے کی چابی ہے، قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ ہم نے کتاب قرآن کریم اور اس کے چند مباحث شروع کی تھی اور اس میں پہلے باب کا آغاز کیا تھا، اور اس کے اہم ہائی لائٹس یہ تھے کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے۔ اس کتاب میں آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور رسل اور ان کی قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں، جن میں ہمارے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، یعنی ان اہم انبیاء کے بارے میں جن میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں، یعنی تمام انبیاء نہیں بلکہ بعض انبیاء کے بارے میں۔ قرآن مجید میں ہمارے مقصد زندگی کے بارے میں واضح رہنمائی دی گئی ہے اور ایک رب کی عبادت کا درس دیا گیا ہے۔ یہ آخری الہامی کتاب ہے جس کے بعد قیامت تک کسی اور کتاب کی یعنی الہامی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور نبی کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بھی قرآن کی سچائی کی دلیل ہے کہ آپ کسی قسم کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی بنا پر آپ نے جو اللہ کا کلام لوگوں کو پیش کیا تو یہ آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے کسی مدرسہ یا استاد سے علم حاصل نہیں کیا، اس کے باوجود آپ کی زبان سے اس قدر فصیح کلام کا نکلنا اور پھر ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں ایسے حقائق بیان کرنا کہ جن کا وحی الہی کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ استاذہ جی، کل یہ بات ہوئی تھی نا کہ قرآن ہر قسم کی تبدیلی اور تغیر سے پاک ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی مخلوق نہیں ہے۔ تو میں کمپیئر کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو کہ چاہے وہ مائکرو لیول پہ ہوں یا میکرو لیول پر ہوں، ان کے اندر کانسٹنٹ تبدیلی آتی ہے اور مسلسل، یعنی ہر لمحے ہر چیز کے اندر چینج آ رہا ہے۔ لیکن قرآن ہی مجھے لگتا ہے کہ ایک واحد چیز ہے جس کے اندر کبھی کسی قسم کا کوئی چینج آ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ جتنی بھی کریشن ہے ان کے لیے ایک ڈیتھ ہے، ان کا ایک اختتام ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اس پروسیس سے نہیں گزرے گا۔ یہ بھی بہت اہم پوائنٹ تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کے کئی ایک دلائل ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام جو ہے وہ حدیث کہلاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان واضح فرق ہے۔ اگر دونوں کی عبارتوں کو اگر آپ کمپیئر کریں، چاہے ہم مانا ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بھی اس کی سچائی کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ جب ہم کل یہ پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے اور انہوں نے دنیاوی تعلیم باقاعدہ نہیں حاصل کی تھی، تو میں یہ سوچ رہی تھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود استاد بن کے سکھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دنیاوی معلم نہیں مقرر کیا تھا۔ یعنی الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو ہم استاد نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی، یہ فعل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ٹھیک، قرآن کی تعریف، لفظی تعریف۔ لفظ قرآن یعنی ورڈ قرآن قرآن مجید میں 60 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ یہ خالص عربی لفظ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اصل نام ہی قرآن ہے، یہ اس کا ذاتی نام، جیسے تورات اور انجیل نام ہے، اسی طرح یہ بھی نام ہے۔ لفظ قرآن کے بارے میں 2 رائے، یعنی اس کے اصل روٹ کیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ فعلان کے وزن پر قرآن ہے، قرآن، فعلان، قرآن۔ یہ قرأ سے مشتق ہے جو بمعنی تلا ہے، تلا یتلو تلون و تلاوتن، یعنی پڑھنا، جیسے غفر یغفر سے غفران۔ یہ مصدر بمعنی اسم مفعول ہوگا، یعنی بکثرت تلاوت کیا گیا۔ عربوں کے ہاں زبان کے اندر ایک طریقہ ہے کہ جب انہیں کسی لفظ کے اندر معنی کی شدت پیدا کرنی ہوتی ہے تو اس میں حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ویسے تو قرأ یقرأ سے قراءتن ہے، لیکن قرأ یقرأ اور پھر اس سے مصدر بنایا قرآن، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے غفران، رحمان، خسران۔ تو یہ مبالغہ ہے ایک طرح سے، تو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بکثرت تلاوت کیا گیا۔ مصدر ہے، اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ اسم مفعول کا تو پتہ نا، مفعول تو پتہ ہے نا، یعنی جس پر کوئی کام ہوتا ہے۔ تو قرآن یعنی جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، جس کو بہت پڑھا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے جس میں قرآن بار بار پڑھنے اور پڑھوانے کے معنی میں آیا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا، قرآن یعنی اس کو پڑھوانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اسے پڑھ چکے تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اسے بیان کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ دوسری رائے، یہ فعلان کے وزن پر بطور وصف کے ہے۔ پہلے کیا تھا؟ اسم مفعول، اور یہاں کیا ہے؟ صفت، جس کا معنی ہے جمع کرنا۔
قرأ الماء فی الحوض، یہ تب کہا جاتا ہے جب حوض پانی کو جمع کر لے، جب حوض پانی کو جمع کر لے. تو قرأ کا ایک معنی پڑھنا اور ایک معنی کیا ہے؟ جمع کرنا. یاد رہے گا، پڑھنا اور جمع کرنا. تو اس کو جمع کرنے کے معنوں میں کیوں کہا گیا؟ کہ قرآن اخبار یعنی خبریں، ماضی کے قصے وغیرہ، اور احکام کا جامع ہے، یعنی ان کو جمع کیا اس نے. یعنی ایک ہی کتاب میں ہسٹری بھی ہے، سائنس بھی ہے، اور احکام بھی ہیں، اور کچھ چیزوں سے روکا بھی گیا ہے. تو قرآن نے اپنے اندر بہت کچھ جمع کر لیا ہے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے اس کو قرآن کہا جا رہا ہے. ایک معنی پڑھنے سے متعلق ہے اور ایک معنی جمع کرنے سے متعلق ہے. اور یہ مصحف میں کتابی شکل میں اور سینوں میں جمع ہے، یعنی حفظ کیا گیا، اندر جمع کیا ہوا ہے. مثلاً آپ اپنے سینے کو یا دل کو آپ سمجھے کہ جیسے ایک مخزن ہے، یعنی ایک وارڈروب سمجھے مثلاً، اور آپ ایک ایک آیت لا کے اس میں جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، یعنی حفظ کر کر کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں. ابن الاثیر کا کہنا ہے کہ قرآن صورتوں کو باہم جمع کرتا ہے اور ملاتا ہے، یعنی اس میں صورتیں بھی جمع ہوتی جاتی ہیں. یا وہ قصص، امر اور نہی اور وعد و وعید سب کا جامع، سب کچھ جمع کیا ہو اس نے. پھر سابقہ کتب سماوی کا جامع ہے. امام راغب کہتے ہیں کہ قرآن کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ سابقہ سماوی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آسمانی کتب کا جامع ہے. یعنی پچھلی کتابوں میں جو باتیں آ چکی ہیں ان کو بھی اس نے اپنے اندر جمع کر لیا، وہ بھی اس میں جمع ہے. اس اعتبار سے قرآن کریم پچھلی تمام الہامی کتابوں کا جامع اور نچوڑ ہے. ٹھیک ہے. تورات تو صرف احکام اور قانون کی کتاب تھی. زبور حمد و ثنا اور مناجات کا مجموعہ تھی. مناجات کس کو کہتے ہیں؟ دعائیں، اللہ سے سرگوشیاں کرنا، راز و نیاز کرنا. اور انجیل اخلاق کی کتاب تھی. لیکن قرآن میں کیا جمع ہو گیا؟ سبھی کچھ جمع ہو گیا، احکام اور قانون بھی، اور حمد و ثنا بھی، اور مناجات اور دعائیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی. قرآن مجید ان سب کا جامع ہے، جمع کرنے والا. اس میں قانون بھی ہے، اخلاق بھی ہے، حمد و ثنا بھی ہے، اور مناجات بھی. امام شافعی کہتے ہیں، جسے امام سیوطی نے ترجیح دی، کہ لفظ قرآن ایسا علم ہے، اسم علم. گرامر میں پڑھا ہوگا اسم علم کیا ہوتا ہے؟ بیسک ناؤن جو ہوتا ہے نا، جیسے انگلش میں ناؤن کی تعریف نہیں کرتے، ناؤن از اے نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ، تو یہ اسم علم ہوتا ہے بیسیکلی. یہ کسی سے مشتق نہیں. جیسے مثلا لفظ پاکستان، تو اب یہ کیا ہے؟ اسم علم ہے. جبریل اسم علم ہے، یعنی ان کا نام ہے، ایک الگ ہی انڈیپینڈنٹ چیز ہے، کسی سے مشتق نہیں، یعنی کسی سے ڈریون نہیں، ڈرائیو نہیں کیا گیا کسی اور لفظ سے. اور یہ اللہ کی کتاب کا نام ہے، اسم علم ہے یہ، جیسے دوسری کتابوں کا اپنا اپنا نام تھا. اور مثلا آپ کے جو نام ہیں، آپ کے ذاتی نام جو ہے، قرآن بھی قرآن کا ذاتی نام ہے، تو کیا وہ اس لیے آپ کو دیا گیا ہے کیونکہ آپ وہ کام کرتی ہیں، یا آپ کا وہ وصف ہے؟ مثلا اگر کسی کا نام ساجدہ ہے تو ضروری ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتی ہو؟ نہیں. تو وہ کیا ہے؟ اسم علم ہے. سمجھ رہے؟ اسم علم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی سے مشتق نہیں ہوتا نا، کسی خاص وصف کی بنا پہ نہیں ہوتا. تو قرآن مجید کا تعارف اللہ تعالیٰ نے بھی کرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور سلف نے بھی اصطلاحی تعریف پیش کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تعریف یا اس کا تعارف کیسے کرایا؟ کس کی طرف سے ہے، کس کے ذریعے آیا، کس پہ نازل ہوا، مقصد نزول کیا ہے، عربی میں کیوں نازل ہوا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین. بلا شبہ یہ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جسے روح الامین لے کر نازل ہوئے آپ کے قلب اطہر پر، پاک دل پر. انہوں نے نازل کیا تاکہ آپ خبردار کرنے والے ہوں. صاف عربی زبان میں ہے، اور بلا شبہ اس کا ذکر پچھلی کتب میں بھی ہے، یعنی قرآن کے بارے میں پچھلی کتب میں بتا دیا گیا تھا. سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کتاب فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قرآن مجید کی یہ ویلیو تھی. علماء سلف کے نزدیک بہت سے اصولی علماء اور فقہائے کرام کی یہ رائے ہے کہ قرآن مجید کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اس طرح بہت سی قرآنی خصوصیات کو محدود کر دیں گے. یہ رائے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید امام ابن قیم کی بھی ہے. دیگر علماء نے قرآن مجید کی ایک جامع تعریف کی ہے، هو کلام اللہ تعالی غیر مخلوق خال عن الحشو
وَمَعْنِيٌّ بِهِ ظَاهِرُهُ الْمُعْجِزُ الْمُنَزَّلُ عَلَى سَيِّدِنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطة جبریل بلسان عربی مبین المکتوب فی المصاحف المتعبد بتلاوته والمنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق، لا حاصل گفتگو سے خالی. اس کے ظاہری الفاظ اپنا معنی رکھتے ہیں، عاجز کر دینے والا کلام ہے. نبی اکرم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا، واضح عربی زبان میں ہے، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جس کی تلاوت کو عبادت جانا گیا ہے اور جسے بغیر کسی شبہ کے تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا، یعنی کبھی بیچ میں بریک نہیں آئی، سلسلہ وار ہم تک پہنچا ہے. تو قرآن مجید کی خصوصیات کیا ہیں؟ یعنی اس تعریف میں اجمالی سمری آ گئی ہے کہ قرآن ہے کیا. نمبر 1، کلام اللہ ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام نہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیات اللہ فرمایا. قرآن مجید میں آتا ہے حتی یسمع کلام اللہ یتلون آیات اللہ. ٹھیک ہے. غیر مخلوق کا کیا معنی ہے؟ کریشن نہیں، لیسا کمثلہ شیء. 2 فرقے اس بارے میں گمراہ ہو گئے. ایک قدریہ معتزلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر تعویلیں کرتا ہے. تعویل سے صفات کی تخفیف اور انکار لازم آتا ہے، جو کہ انتہائی کفر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پاس سے اس کی تعویل یا تفسیر یا بات اس کے معنی نہیں متعین کر سکتے. یہ آپ 2 فرقوں کی گمراہی سارا نکال سکتے ہیں، کراس لگا دیں اس پر، اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. بیسیکلی آگے ہے، قرآن مجید کا کوئی لفظ زائد نہیں بلکہ اس کے فوائد ہیں، یعنی بہت سے اس کے اندر اور حکمتیں پائی جاتی ہیں. یہ مختصر جامع انداز میں اپنے معنی اور ہدف کو بیان کرتے ہیں. مثلاً طٰہٰ، الف لام میم عین سین قاف. ہم انہیں زائد نہیں کہتے کہ یہ ایکسٹرا ہے قرآن میں، بلکہ یہ قرآن کا حصہ ہے. مگر اس کے فوائد عرب بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان کے خطیبوں کے ہاں، خطباء کا مطلب خطیبوں کے ہاں، ان کی زبردست اہمیت ہے. ان کے اصل معنی اور مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. امام حسن بصری کے حلقے میں کچھ لوگ کہا کرتے کہ یہ الفاظ زائد اور بے فائدہ ہیں، جس پر انہوں نے فرمایا خذوا ہؤلاء وجنبوہم فی حشى الحلقۃ. انہیں پکڑو اور انہیں ہمارے حلقے سے الگ کر کے اس کے حاشیے مٹا دو، پیچھے لے جاؤ. اس لیے انہیں حشبیہ کہا گیا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید کے یہ حروف جو ہیں، حروف مقطعات زائد ہیں، ضرورت نہیں ہے ان کی، تو امام حسن بصری نے ان کے بارے میں کیا کیا؟ ان کو اپنے سے الگ کر دیا. پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے ظاہری معنی مراد لیے جائیں گے، باطنی معنی لینے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں، فرقہ باطنیہ، وہ الفاظ کے دور دراز کے کوئی معنی نکال لیتے ہیں جو کہ اصل معنی نہیں، یعنی ظاہری معنی ہی لینے چاہیے. پھر یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے. ٹھیک ہے. کوئی اس جیسی کتاب نہیں لا سکا. قرآن کے آگے انسانی عقل بھی بے بس ہے. عقل انسانی دنگ اور بے بس ہے کہ اس جیسی کوئی چیز مقابلے کے طور پہ لا سکے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں 3 آیتیں ہیں یہاں. کل ان اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. پھر اس چیلنج کو ایک اور جگہ ذرا کمی کر کے ان الفاظ میں دہرایا گیا. یہ بھی آیت آپ خود پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جب اس سے بھی عاجز رہے تو ایک آج چھوٹی سورت کا کہہ دیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. ٹھیک ہے. قرآن مجید کو نازل ہوا 1500 سال گزر گئے، اور یہ بھی اس کا معجزہ ہے جس نے افراد امت کا تعلق نہ صرف اللہ سے جوڑا بلکہ آپ کی سیرت طیبہ سے بھی منسلک کر دیا. پھر المنزل من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یعنی بذریعہ وحی اترا ہے. یہ بات بھی نیچے واضح ہو رہی ہے. جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل کیا گیا. قرآن مجید سیدنا جبریل کے واسطے سے آپ کے قلب اطہر پر آیا، اور یہ آیت بھی پڑھ چکے ہیں آپ. عربی زبان میں نزول ہے. ابن فارس نے لکھا ہے خلق الانسان علمہ البیان. یعنی عربی زبان میں خوب اپنا مفہوم واضح کرتی ہے یہ کتاب. پھر کتابی شکل میں ہے، المکتوب مصحف کی شکل میں ہے. والطور وکتاب مستور فی رق منشور. قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، پھیلے ہوئے صفحات میں. اس کی قرأت عبادت ہے، پیچھے میں اس کی وضاحت کر چکی ہوں. المتعبد بتلاوتہ. اور یہ آیت جو سورۃ فاتر کی ہے بہت ہی خوبصورت ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. پھر آپ نے اس تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت دی جو ایک ایک حرف پڑھنے کے 10 نیکیاں ہیں. پھر غیر منقطع متواتر روایت ہے، یہ اہم بات ہے. مثلاً متواتر سند کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے پڑھا، ان سے حسن بصری نے، ان سے یحییٰ بن یامر نے، ان سے ابو عمر بن العلاء البصری نے، اور پھر بے شمار شاگردوں نے ان سے قرآن آگے لیا. اور پھر آپ دیکھیں اب بھی یہ جو اجازہ لیتے ہیں اور سند لیتے ہیں تو اس میں یہ سارے واسطے لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بے شمار خوبیوں والی کتاب ہے.
اس کتاب کا محافظ اللہ ہے، اس کی سند متصل ہے، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، اسے حفظ کیا جاتا ہے، یہ بغیر نقطوں اور اعراب کے ہے، جس کی وجہ سے تلاوت میں غلط فہمیاں ہو سکتی تھیں، غلطیاں ہو سکتی تھیں، تو اس کے نقطے وغیرہ ڈال دیے گئے، زبر زیر ڈال دی گئی. یہ سارا اہتمام کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ قرآن مجید کے مختلف نام ہے، اور یہ نام پہلے بھی پیچھے آپ کو بتائے جا چکے ہیں، یہاں بھی آپ اس کو پڑھ کے بس ناموں کے اوپر نشان لگا دیجئے. پھر یہ کہ قرآن مجید سے لوگوں کو بہت محبت ہے، یعنی لوگوں کی عادت ہے کہ وہ جس چیز کو محبوب رکھتے ہیں اس کا ایک نام رکھنے کی بجائے پیار اور محبت سے سینکڑوں ناموں سے پکارتے اور 20 بار دہراتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ بات اتنی سچ ہے، شاید آپ میں سے بھی کسی نے یہ تجربہ کیا ہوگا. میں اپنے بچوں اور خاص طور پر ہشام کے لیے میں نے وہ سارے نام لکھے ایک دن بیٹھ کے، جن جن ناموں سے اسے پکارتی تھی. ایک دن ایک نام، اگلے دن کوئی اور نام، پھر کوئی اور نام، پھر کوئی اور نام. ایک دن میں نے سوچا میں سارے نام لکھوں، تو وہ کیا تھا، صرف محبت کی وجہ سے کہ انسان جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کئی نام رکھ دیتا ہے، جو جو وصف آتا ہے، جو جو دل کی آواز آتی ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے بھی بہت سارے نام ہیں اور اس کے وصفی نام ہیں. وصفی نام جو ہیں اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. شہزلہ کے نام سے ایک عالم مشہور تھے، ابو المعالی. ان کی رائے کے مطابق قرآن کے 55 نام ایسے ہیں جو آیات کریمہ میں موجود ہیں، لیکن مشہور نام کیا ہے؟ قرآن، فرقان، مصحف، الکتاب. ٹھیک. القرآن کا کیا معنی ہے ابھی آپ کو بتایا گیا. فرقان کا کیا مطلب ہے؟ فرق کرنے والا، یہ بھی آپ دیکھیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ الگ الگ نازل ہونے والا، ایک رائے یہ بھی ہے. پھر اس کو مصحف بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب دنیا میں قرآن مجید کو قرآن نہیں کہہ کے بلایا جاتا بلکہ مصحف لے آئے. اس کی 2 وجہ بتائی جاتی ہیں. پہلی وجہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی تدوین کے بعد فرمایا کہ اس کا کوئی مناسب نام تلاش کرو. کسی نے کہا اس کا نام صفر رکھا جائے، جیسے یہود و نصارہ آج بھی تورات کے اجزاء کو اسفار کہتے ہیں، مگر یہ رائے ناپسند کی گئی. دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہجرت حبشہ کرنے والے صحابہ میں سیدنا ابن مسعود یا سالم مولا ابی حذیفہ نے یہ رائے دی کہ اہل حبشہ اپنی مذہبی کتاب کو مصحف کہتے ہیں، یہ نام رکھ لیا جائے. تو یہ نام پھر لوگوں نے بہت پسند کیا اور اسی کو رکھ لیا گیا. لیکن کہتے ہیں کہ یہ واقعات درست نہیں کہ صحیفہ جو ہے اوراق کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. تو خلافت صدیقی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس کا نام مصحف رکھا گیا. اور پھر اس کا نام الکتاب بھی ہے، اور ذکر بھی ہے، تنزیل بھی ہے، حدیث بھی ہے، نور ہے، موعظہ ہے، شفا ہے، مجید ہے، روح ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے الفاظ آپ قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں. اس کی ریڈنگ آپ خود کر لیجیے اور سمجھ کے اس پہ نشان لگا لیجیے. اس کو بہت زیادہ الیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مشکل ہو، کوئی لفظ سمجھ نہ آئے، کوئی بات سمجھ نہ آئے، تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹیز میں جو آپ کے بچے پڑھتے ہیں نا، ان کو ریڈنگ کے لیے چند صفحے نہیں بڑی بڑی کتابیں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ بھی تھوڑی سی پریکٹس کیجیے کہ خود بھی اس کو پڑھیے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بہت آسان ہیں، آپ کو سمجھ آئی بھی ہے، ان میں کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, आज जो हमने रिव्यू में पढ़ी कि उलूमुल कुरान होता क्या है, कुरान के मकासद क्या थे, और अब आप कुरान के नामों पे आ जाइए। कुरान की एक अपनी बुक में, अच्छा इस तरह है, एक इससे पहले कि मैं रिव्यू करूं, आप लोग सबके पास, जिसके पास किताबें मौजूद हैं, आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अपनी किताब उठाएं और किताब का जो बिल्कुल फर्स्ट पेज है उसको फ्लिप करें और उस पर मुझे ये बताइएगा कि आप लोग का जो एडिशन है वो एडिशन कौन सा वाला है। 2012 का एडिशन है, ब्लू रंग की बुक है आप सबके पास। विच एडिशन डू यू हैव? 8th एडिशन? ओके, 2012 राइट। मैं इसलिए पूछूं ताकि फिर हम लोग पेजेस मैच कर सकें, ठीक है। अच्छा, इस बुक में से ऐसा है कि जो शुरू के सारे पेजेस है ना हम स्किप करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम पे हम वही के चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। आज जो हिस्सा आप लोगों को, वैसे तो हम स्क्रीन पे दिखा रहे थे, लेकिन अगर आप लोग अपनी बुक खोलें तो आप लोगों को पेज 34 खोलें आप लोग, प्लीज पेज 34 खोलेंगे आप लोग। पेज 34 से आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, कुरान की तारीफ क्या है। आर यू कैन यू ऑल सी दिस? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पेज पे ये जो उस्ताद ने शुरू में रूट की बात बताई थी ना कि कुरान का रूट कहाँ से है, ये 2 पेजेस हैं, बल्कि 3 पेजेस। अगर आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिटेल में है, तो चूंकि ये थोड़ा ओवरवेलमिंग है इस किताब में, तो उसको उस्ताजा ने भी जब पढ़ाया है तो शॉर्ट करके पढ़ाया है। और हम किताब के पेजेस अगर आप लोग चाहें तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, जो हमने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था ये हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोग पेज 37 देखें, इस पे तारुफ कुरान करीम लिखा हुआ है हेडिंग, ठीक है। और अगर आप लोग नेक्स्ट पेज देखें तो आज जो हमने सारा पढ़ा ना, ये पेज नंबर बेसिकली 37 से ऑनवर्ड्स है। पेज 37 से लेके अगर आप लोग और फ्लिप करें तो कुरान के चंद नाम आपको नजर आ रहे हैं, अल कुरान, ऑल द वे टू पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पे एक सब हेडिंग है, कुरान करीम मुअस्सर रब्बानी मनहज। नजर आ रहा आप लोगों को पेज 48 तक? ठीक है, आज का जो लेसन था ना ये था पेज 37 से लेके ये पेज 48 तक। प्लीज आप लोग मार्क कर ले अपनी बुक्स में ना, क्योंकि आप लोगों में से किसी का अगर कुछ मिस हुआ है और आप लोग जाके क्लास की रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो अगर आप लोग वेबसाइट से जाके सुनने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को मुश्किल होगी ढूंढने में। तो इसलिए मैं आप लोग को ये पेजेस मार्क करवा रही हूँ ताकि आप लोग ढूंढ सकें कि अगर आपको अपनी बुक से, जो अभी उस्ताजा ने कहा ना कि आप लोग फुर्सत से अपनी किताब में इसको पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग ये पेजेस मार्क कर लें, ठीक है। और इसके बाद हम बाकी सारे पेजेस जो है ना वो स्किप करके और आगे आएंगे चैप्टर नंबर 4 पे, जो वही का चैप्टर है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जो मोटी मोटी बातें उस्ताजा ने बताई, हम थोड़ी सी उसको एक नज़र देख लेते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें जो है ना, जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को करेक्ट करने के लिए मैं बता रही हूँ कि इसमें ये बात लिखी कि कुरान मजीद में कुरान का नाम 60 टाइम्स आया है। इसको करेक्ट करें, द नंबर इज नॉट 60 बट 70। पेज नंबर 34 पे पहली लाइन है, बाब 2 जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, कुरान की तारीफ क्या है, लफ्जी तारीफ, लफ्ज कुरान कुरान मजीद में 60 दफा इस्तेमाल हुआ है। इसको सर्कल करके करेक्ट कर लीजिए। 60 को 70 करना है, जी हाँ बिल्कुल। द नंबर ऑफ टाइम्स कुरान का वर्ड कुरान में इस्तेमाल हुआ है, द नंबर इज नॉट 60, इट्स 70, ठीक है। जिन्होंने कर लिया वो 3 टाइप कर लें प्लीज। जिनको सब मिल गया उन्होंने करेक्शन कर ली, और जो बहुत कंफ्यूज हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो 5 टाइप करें। वो बुक को देख के ही कंफ्यूज हो गए, 5 टाइप कर लें कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप को ना शाबाश दे दें आप लोग, जिनको नजर आ गया करेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमने आज जो 2 आरा पढ़ी कि जो कुरान का, अगर आपसे कोई कहे कि हाउ डू यू डिफाइन द कुरान, तो आप कुरान को
دو میننگ نکال سکتے ہیں اگر آپ اس کے روٹ پہ جائیں، ٹھیک ہے. باقی ساری گرامر اگر جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی ہے نا تو بیسیکلی آپ کو یہ دو میننگ یاد ہونے چاہیے، پتہ ہونے چاہیے. یاد تو کیا، اگر سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ایک قرآن جو ہے وہ فلان کے وزن پہ بکثرت تلاوت کیا گیا، یعنی اس کو بکثرت تلاوت کیا. آپ لوگ نے گرامر پڑھ لی ہے اس والے کورس میں؟ اچھا، تلاوت چل رہی ہے. آپ لوگوں نے ناؤن پڑھ لیا ہے، مصدر پڑھ لیا ہے، مصدر کا چیپٹر پڑھ لیا ہے یا نہیں؟ جو اچھے بچے ہیں وہ 1 ٹائپ کریں کہ ہاں ہم لوگ مصدر پڑھ چکے ہیں. اچھا نہیں پڑھا ہے تو پھر تو آپ لوگوں کو یہ ساری ٹرمز ابھی تھوڑی ہیوی لگیں گی. تو ابھی آپ لوگ یہ سب چیزیں اگنور کر لیں، اور صرف یہ جو میں نے یلو سے ہائی لائٹ کیا ہے نا، کیونکہ ہم یہ آپ کے ساتھ مائنڈ میپس شیئر کریں گے انشاءاللہ ٹیلی گرام پہ، تو آپ لوگ کنفیوز نہ ہو. قرآن کے بارے میں جو دو رائے ہے کہ اس کا یا تو معنی یہ ہے کہ یہ بکثرت تلاوت کیا گیا، یا دوسرا معنی یہ ہے جمع کرنا. اور بھلا قرآن جمع کیا کیا کرتا ہے؟ کیا کیا جمع کرتا ہے قرآن؟ سوراز کو جمع کرتا ہے، قصے کہانیاں جمع کرتا ہے، بہت ساری چیزیں، وعد وعید جمع کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد آئیے جو ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی کہ قرآن کی ایک تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے جو آپ کو قرآن میں ملتی ہے کہ ہوا کلام کہ جبریل امین کے ذریعے سے یہ نازل ہوئی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہم ان کی احادیث سے پتہ چلتی ہیں. اور آخر میں جو علماء اکرام ہیں انہوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے اس میں سے ہوا کلام اللہ، اس پہ میں پچھلی دفعہ بہت ساری بات کر چکی ہوں. یاد ہے نا، ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو دا فرسٹ اینڈ دا سیکنڈ، کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اینڈ جو مخلوق ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ فانی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کا کلام از ایور لاسٹنگ، وہ اس کو موت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس اتنی بات آپ لوگ فی الحال کے لیے اتنی بات یاد رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. پھر ہم نے دوسری بات ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کا مصنف نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس کی بھی میں نے ریزن آپ کو پچھلی دفعہ بتائی تھی. اس کو ریلیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ، شاباش، الحمدللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو سپیچ ہے، جو بولا گیا وہ کلام ہے. وہ اس لیے ہم قرآن کے اوپر آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آتھر ریٹن بائی اللہ تعالیٰ نہیں لکھی ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیا نہیں ہے. تو اس لیے جو آتھر کا ورڈ ہے وہ اس کے لیے یوز کرتا ہے جو لکھتا ہے. تو قرآن کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے نا لکھی ہوئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو قرآن کا آتھر بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. پھر جو اس والی ڈیفینیشن میں جو ٹرمز ہیں، اس میں نمبر 3 ہے خالن عن الحشو. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں جو کوئی ایکسٹرا باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے معنی بھی ظاہرہ ہو، کہ جو اس کا ظاہری معنی ہے نا ہم اسی کو لیں گے. فار ایگزامپل کہ اگر کہیں پہ جہاں پہ یہ لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورہ رحمان میں آتے ہیں نا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فنا ہو جائیں گی اور آخر میں کیا رہ جائے گا؟ یبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. ٹھیک ہے، آپ لوگ نے سورہ رحمان میں فیملیئر لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صرف چہرہ باقی رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہ جائے گا. اس سے ہم یہ نہیں، کوئی بھی اور معنی نہیں لیں گے کہ او ہو اس سے تو معنی یہ ہے کہ کوئی اور چیز، کوئی باطنی ہڈن معنی ہے جو اس سے مطلوب ہے. نو، قرآن میں جو چیز جس طرح لکھی ہے ہم اسی کو اسی طرح لیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ او ایکچولی اٹ از ناٹ دس، اس کا کوئی اور میٹافوریکل میننگ ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، جو چیز جس طرح لکھی ہوئی ہے وہ قرآن کا ہم ظاہری معنی ہی لیں گے. ٹھیک ہے. جی ہاں، شاباش، کے باطنی معنی لینے کی کوئی دلیل نہیں ہے. المعجز کا مطلب ہے کہ یہ ایک خود بھی معجزہ ہے اور انسان کی عقل کو عاجز کر دیتی ہے. عاجز کس سینس میں؟ کہ اس جیسی کوئی چیز نہ آپ پیش کر سکتے ہیں. عاجز اس سینس میں بھی کہ آپ سم ٹائمز آپ لوگ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی لائف، اور یہ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا پچھلے اتنے سالوں سے جب سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کہ جب آپ
کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی سچویشن میں ہوتے ہیں، آپ قرآن کھولتے ہیں اور وہی لائن آ جاتی ہے، وہی آیت آ جاتی ہے جو آپ کی سچویشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. ایسا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یا نہیں ہوا؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا، سب کے ساتھ ہی ہوا ہے نا. کب ایک آدھ دفعہ تو ضرور ایسا معاملہ ہوگا. بعضوں کے ساتھ تو یہ ہر روز ہی ہوتا ہوگا کہ آپ جس فریم آف مائنڈ میں ہیں آپ قرآن کھولتے ہیں اور وہی آیت آ جاتی ہے، اور اسی آیت کو، ایک ہی آیت ہے، آپ کی کلاس میں اس وقت 70 لوگ ہیں، لیکن ہر کوئی اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے حال کے مطابق ہے، تو وہ سیم آیت ہے لیکن ہر کسی کے لیے اٹ ہولڈز اے ڈفرنٹ میننگ. اور آپ کا دل نہیں چاہتا، کہتے سبحان اللہ، کیا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اٹ جسٹ سیز ایگزیکٹلی جو میرے دل کی کیفیت ہے، یہ سب بیان ہو گئے. اور 70 کے 70 لوگ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ سب کی سچویشن ڈفرنٹ ہے، آیت سیم ہے، سچویشن ڈفرنٹ ہے، بٹ ایوری بڈی سیئنگ دا سیم تھنگ کہ یہ قرآن میرے حال کو بیان کر رہا ہے. ایسی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ اٹ کین اونلی بی اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہر کسی کی سچویشن کو بیان کر رہا ہے. اس سینس میں بھی یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ اعجاز القرآن، کہ قرآن کے کیا کیا اعجاز ہیں. اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے آگے جا کے، بٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ڈیفینیشن میں یہ بھی ہے. پھر یہ کہ المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا بواسطہ جبریل. اچھا، آپ لوگوں کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن پورا کا پورا فرام فاتحہ ٹو الناس حضرت جبرائیل لے کے اترے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے، اینڈ دس از دا میجورٹی اوپینین آف آل علماء، کہ ایوری ورڈ آف دا قرآن ہیز کم وایا جبرائیل. یعنی یہ نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کر دی ہو کوئی چیز. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، دیٹ از ڈفرنٹ. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اچھا اس سوال کا جواب دیں، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی کوئی وحی اترتی تھی یا نہیں اترتی تھی؟ صرف قرآن ہی بذریعہ وحی اترتا تھا؟ شاباش، بارک اللہ. نو. اچھا، جو نو کہہ رہے ہیں نا، آپ لوگوں کو جواب انشاءاللہ نیکسٹ ویک جب ہم وحی کا چیپٹر سٹارٹ کریں گے تو مل جائے گا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی نازل ہوتی تھی، اس میں سے کچھ چیزیں اور بھی چیز ہوتی تھی جس کو ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کیا ہوتی تھی، اینڈ سم آف اٹ واز قرآن. تو جو قرآن ہے وہ آلویز اینڈ آلویز وایا جبرائیل آتا تھا. انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ بات خواب میں دکھائی گئی تھی نا کہ آپ ضرور بر ضرور داخل ہوں گے مکہ میں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے عمرے کی نیت سے، اور ان کو حدیبیہ کا جو موقع تھا روک دیا گیا تھا، بیعت رضوان ہوئی تھی. سیرہ پڑھ لی ہے نا آپ لوگوں کو، وہ پورا کانٹیکسٹ یاد ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کے گئے کیوں تھے مکہ، کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ گئے تھے. تو وہ رسول کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے. لیکن قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کبھی نازل نہیں ہوتا. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اپنی بک میں کہیں پہ یا نوٹس میں لکھ لیجئے کہ آل آف دا قرآن فرام فاتحہ ٹو ناس کیم وایا جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ بلسان عربی مبین. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ عربی میں ہی کیوں ہے؟ کیونکہ عربی ہی ایک ایسی زبان تھی جو اس کلام کو سمو لینے کی طاقت رکھتی تھی. دیکھیں، ہر لینگویج کی ایک پرٹیکولر ایٹریبیوٹ ہوتی ہے. کسی لینگویج میں تو نازل ہونا ہی تھا نا. جس قوم، آپ لوگ کو یہ بھی بات پتہ ہے نا، آپ لوگوں نے یہ بات پڑھی ہے کہ جس قوم کا نبی ہوتا ہے وہ انہی کی لینگویج میں بات کرتا ہے، رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا. تو چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے پاس آئے تھے تو ظاہر ہے قرآن بھی عربی میں تھا. ٹھیک ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے، تورات کی عربی میں نازل ہوئی تھی؟ کیا خیال ہے آپ لوگ کا، تورات بھی عربی میں نازل ہوئی تھی؟ نو، وہ عبرانی میں نازل ہوئی تھی، وہ ان کی لینگویج میں نازل ہوئی تھی. تو جو پیپل آف دا بک ہے انہی کی لینگویج میں نازل ہوگی نا. ٹھیک ہے، آگے چلیں آپ لوگ. المکتوب فی المصاحف، یہ جو آپ لوگ مصحف اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے پکڑے ہوئے، اس میں لکھی ہوئی المتعبد بتلاوہ، اس کی تلاوت جو ہے وہ کرنا ایک عبادت ہوتے. والمنقول الینا نقلا متواتر، یہ جو ورڈ ہے نا متواتر، یہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ متواتر کا کیا مطلب. متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایوری جنریشن میں اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ جھوٹ پہ متفق نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن ہے، یہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ٹائم شیئر کر لوں گی. بیسیکلی اس کا کیا مطلب ہے. فار ایگزامپل
اس وقت آپ کی کلاس میں فار ایگزامپل اگر صرف 2 لوگ ہوں اور وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں کہ آج تو علوم القرآن کی کلاس ہی نہیں ہوئی تھی، تو 2 لوگ آپس میں صلح کر کے جھوٹ بول سکتے ہیں نا، لیکن 70 80 90 پیپل ہو تو وہ سب کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ آج ایبسنٹ تھا، اس نے 2 لوگوں کو فون کیا تو انہوں نے شاید جھوٹ بول دیا، لیکن اگر وہ 70 کے 70 کو فون کرے، کوئی تو سچ بتا دے گا نا. 70 میں سے یہ ممکن نہیں ہے کہ 70 کے 70 جھوٹ بولے، ٹھیک ہے؟ تو جب اتنا بڑا نمبر ہو جاتا ہے نا کہ وہ جھوٹ پہ متفق نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم یہ ٹرم یوز کرتے ہیں متواتر. دعا کریں، میری بہت خواہش، آج میں نے صبح میں بات شروع کی تھی حدیث کی نیریشن سے، میری بہت خواہش ہے کہ آپ لوگوں کے کورس میں علوم الحدیث بھی پڑھنے کا ٹائم ہمیں ملے تو ہم وہ چیپٹر بھی پڑھیں گے. جو شروع میں بات کر رہی تھی، میں نے اس کو لنک کر دیتی ہوں کہ وہ جو پوری حدیث کی بات میں نے کی تھی کہ جو صحابہ کرام ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں اور پھر حدیث بنتی کیسی تھی، اس کا لنک یہ ہے کہ اس بات سے میں لنک کرنا چاہی تھی کہ آپ لوگ سب لوگ جب اس کلاس میں بیٹھیں گے تو ہر کوئی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی پرسنالٹی کے مطابق اس علم کو ابزارب کرے گا نا. جب آپ لوگ گھر جائیں گے، بعض لوگوں کو یہ بات بہت، جیسے مجھے پرسنلی یہ پوائنٹ بہت پسند ہے کہ ہوا کلام اللہ، دس از ون آف مائی فیوریٹ ڈیفینیشنز آف دا قرآن. ہو سکتا ہے کسی اور کو یہ بات بہت مزے کی لگی ہو کہ دیکھو قرآن صحیفوں میں لکھا اور یہ صحیفے ہمارے ہاتھ میں آیا، نازل تو اورل ہوا تھا لیکن آج ہمارے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے. تو یعنی کہ ہر کوئی اپنی انٹرسٹ کے مطابق اس میں سے ایبزارب کرتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میرا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ آپ لوگ چھوٹی سی ایک بریک کر لیجئے. آپ لوگوں کو سو فار کویسچنز تو نہیں ہے؟ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس سبجیکٹ کو؟ مجھے 4 ٹائپ کریں 4 ٹائپ کریں وہ لوگ جن کو تھوڑا سا، نہیں ویٹ کریں، مجھے بتانے تو دیں 4 کس کو ٹائپ کرنا ہے. 4 اس کو ٹائپ کرنا ہے جس کو کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے یہ پڑھنے میں اور تھوڑا ہیوی لگ رہا ہے اور وہ کنفیوزڈ ہو رہا ہے، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گی آپ کنفیوز کس چیز پہ ہو رہی ہے. 4 ٹائپ کریں، کچھ بھی، اور امبیرس بالکل نہیں ہو. آئی ایم ناٹ پوٹنگ یو آن دا اسپاٹ، آئی جسٹ وانٹ ٹو نو. اگر آپ لوگوں کو میرے بارے میں پتا ہے، ناٹ ہیوی بٹ ویری فاسٹ. اچھا، فاسٹ کیا چیز لگی آپ کو؟ فاسٹ تو صرف میرا بولنے کی سپیڈ ہے، باقی کچھ بھی فاسٹ نہیں ہے. اتنے آہستہ آہستہ استاذہ پڑھا رہی ہیں. سو فار ناٹ ہیوی. جی، ٹاپکس فاسٹ اس لیے آپ کو لگ رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو ہوم ورک دے دیا ہے نا کہ آپ نے خود گھر جا کے پڑھنا ہے. تو اب ہوم ورک ملتا ہے تو سب کو ہی فاسٹ لگتا ہے. وی ور انجوائنگ الحمدللہ. پلیز دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سبجیکٹ کی بھی محبت آپ کے دل میں ڈال دے. آپ کو واقعی جب ہم صبح میں دعا پڑھتے ہیں نا، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ اس سبجیکٹ کے لیے کھول دے اور مجھے شرح صدر ہو، تاکہ جب میں یہ سبجیکٹ پڑھوں تو مجھے ساری باتیں سمجھ آئے. پلیز ریویو اگین نیکسٹ ٹائم، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. چلیں ہم دوبارہ کچھ باتیں کر لیں گے. اس میں پھنسے نہیں آپ لوگ، بس پیجز کی وجہ سے تھوڑا کنفیوژن ہے. آپ نے بتا دیا لاسٹ میں، اب پڑھ لیں گے پھر تو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں یہ پازیٹیوٹی ہے نا کہ ہم گھر جائیں گے، ہم پڑھیں گے، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. کلاس میں تھوڑی جو بھی کنفیوژن ہے جب ہم محنت کریں گے تو دور ہو جائے گی. دعا بھی کریں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی گرہیں باقی ہیں دل میں، اللہ تعالیٰ ان کو کھول دے تاکہ آئی کین ریئلی انڈرسٹینڈ دس سبجیکٹ، اور انڈرسٹینڈ کے ساتھ انجوائے. اور انجوائے کے بعد پھر تیسرا لیول کیا ہونا چاہیے؟ جلدی سے بتائیں، تیسرا لیول پھر کیا ہونا چاہیے؟ عمل نہیں، عمل کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ علوم القرآن پہ عمل کیا کریں گے؟ جب میں کہوں مجھے شاباش عظما، جب میں کہوں مجھے علوم القرآن پڑھانے کے لیے والنٹیئرز چاہیے، شاباش زہرا آ گئے. اب آپ لوگوں نے پک کر لیا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ جب میں کہوں مجھے والنٹیئرز چاہیں تو آپ چاہیے اس سبجیکٹ کے لیے، تو آپ سب والنٹیئر کریں کہ ہمیں بھی پڑھانا ہے یہ سبجیکٹ، ہمیں اتنا مزہ آیا تھا، وی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود ادرز انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے بارک اللہ فیکم. آپ لوگوں کی بریک کا ٹائم بہت زیادہ میں کھا چکی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کی بریک جو ہے تھوڑی شارٹ ہم دیں گے. اوکے آپ لوگوں کے لیے، یا آپ لوگوں کو لمبی ساری بریک کرنی ہے؟ ایک ہی دن تو کلاس ہوتی ہے آپ لوگوں کی، ساتھ جم کے بیٹھے انشاءاللہ. شارٹ بریک کر لیں آپ لوگ 5 منٹس کی، پھر ہم آپ کا انشاءاللہ تفسیر کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.